बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की परेशानी, मुश्किलात और तकलीफों से बचाए। आज का प्रोग्राम शुरू किया जाता है। इसमें थोड़ी सी मालूमात हम आज आपको दौरों के हवाले से देना चाहते हैं। दौरे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। कुछ एपिलेप्सी के दौरे होते हैं। एपिलेप्सी की जो मिर्गी जो बीमारी है, इसमें भी बहुत सारे किस्म के दौरे होते हैं। उनके भी मुख्तलिफ सिम्टम हो सकते हैं। कुछ तो इतने क्लियर कट सिम्टम होते हैं कि आप सीधा सीधा पहचान जाते हैं कि ये एपिलेप्सी है, और उसका इलाज भी हो जाता है। और इलाज भी ज़ाहिर है उसका इस तरीके से चलता है कि लंबा चलता है। ठीक होने के बाद भी उसका काफ़ी अर्से तक मेडिसिन खानी पड़ती है उससे। एक दौरे होते हैं जिसको कहते हैं साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर। ये दौरों की वो किस्म होती है, ये लगता है तो ऐसे लगता है जैसे मिर्गी का दौरा हो, लेकिन ये मिर्गी का दौरा नहीं होता है। इसमें ज़हनी और ज़हनी टेंशन, दबाव, परेशानी इतनी हो जाती है कि वो ऐसे लगता है कि बेहोश हो गए, और बेहोशी की तरह का लगता है, और ऐसे लगता है कि दौरे आते हैं। लोग तफसील भी यही बताते हैं कि दौरा है, जब दौरा आता है तो ऐसा होता है, जब दौरा होता है तो ऐसा हो जाता है। तो ये इसको कन्वर्शन भी कहते हैं। इस दौरे को मिर्गी के दौरे से हट के होता है। मशहूर है इसका नाम, पुराना। हाँ, पुराना नाम हिस्ट्री है। इस दौरे को डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़्यादा तफसील चाहिए होती है, बहुत टाइम लगता है इसको डायग्नोस करने का। बार दफ़ा लोग दौरे का कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, वो हर तरह की मेडिसिन दे देते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते। इसी तरह साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, वो दौरे की भी दवाई चल रही होती है तो मरीज ठीक नहीं हो पाता है। ऐसे पेशेंट को जो है, हमने जो देखा है अपने उसमें एक्सपीरियंस में, कि जब वो दाखिल हो जाते हैं और फिर साइकेट्रिस्ट जो तफसील से उसका जायजा लेते हैं और चीज़ें निकालते हैं, तो फिर पता चलता है हिस्टीरिया का भी साथ उसमें निकलता है। और जब उसका बिल्कुल इलाज डिफरेंट होता है एपिलेप्सी से, तो फिर वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और इसकी डायग्नोस सही से हो पाती है और ट्रीटमेंट भी उसका फिर ठीक होने लगता है। ज़्यादा फिर इस मुश्किलात और तकलीफ से लोग निकल जाते हैं। तो इन दौरों की उसके लिए एडमिशन बहुत ज़रूरी होता है। एडमिशन में उसके मेडिसिन के साथ साथ उसको साइकोथेरेपी भी करनी पड़ती है, उसको हिप्नोसिस भी करना पड़ता है, उसके बहुत से प्रॉब्लम्स और परेशानियां और जो भी उसकी टेंशनें होती हैं उसका भी जायज़ा लेके उसकी भी रहनुमाई करनी पड़ती है। फैमिली की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। तो बताना ये चाहती थी कि दौरे, ये जो कन्वर्जन के दौरे होते हैं, इसमें बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि एपिलेप्सी और कन्वर्जन भी एक साथ चल रहे होते हैं। ये भी डायग्नोस होती हैं और ये भी ज़्यादा थोड़े मुश्किल से होती हैं डायग्नोसिस में। लेकिन ये कि जो भी चीज़ मुश्किल हो उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है, उसके लिए ठीक इलाज भी चाहिए होता है, और उसके लिए सब्र भी चाहिए होता है। ये सब चीज़ें अगर आप कोई के पास हैं, सही डॉक्टर साइकेट्रिस्ट आपको मिल जाता है और सही थेरेपिस्ट अगर आपको मिल जाता है, और आप पूरा ताउन करते हैं और टाइम देते हैं और दाखिल करते हैं इस तरह के मरीजों को, तो वो जल्दी बेहतर भी हो जाते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और इस तकलीफ से, सूरत हाल से निकल भी जाते हैं। सही है। तो आमतौर पे हम दौरों को जो है मिर्गी ट्रांसलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मिर्गी के बारे में बहुत अजीब और गरीब ख्यालात हैं पब्लिक में। वो तो ये समझते हैं कि शायद कोई जिन्न आ जाता है और उन पर काबू कर लेता है, और वो समझते हैं कि दवाइयों का इलाज नहीं है बल्कि इसके में कोई दम, दरूद, ताबीज़ से ठीक हो सकता है, जो कि सही बात नहीं है। इसलिए दौरों की अगर बेहोशी होती है, किसी किस्म की भी हो, उसके साथ साथ कभी कभी दौरे जो पड़ते हैं वो बेहोशी के, अक्सर तो बेहोशी और झटकों के से पड़ते हैं, मगर कभी कभी ये भी होता है कि कभी उल्टियों के दौरे पड़ जाते हैं, कभी मार धाड़ मरीज करने लगता है, और कभी ये भी हो सकता है कि और भी कोई उसके अलामात हों।
اس لیے ڈاکٹر کو بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ ایپیلیپسی جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں کوئی بھی اگر علامات ہیں ہوتی ہے مریض کو کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد وہ ٹھیک رہتا ہے بالکل، اور پھر وہ علامات ہوتی ہیں، یعنی سکلک قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں کوئی بھی ہوں، تو وہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں ایپیلیپسی کو رکھنا چاہیے، کیونکہ ایپیلیپسی برین کی کسی لیژن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور برین کے کسی بھی حصے میں اگر لیژن ہے، خرابی ہے، تو اسی حصے سے متعلق جو جسم ہے اس میں خرابی پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا جب علاج آپ کریں، ایپیلیپسی کی دوائی دیں، تو اس کو دورے جب تک بند نہیں ہو جائیں جب تک تو دوائی دینی ہی ہے، مگر اس کے بعد بھی 3 سال تک مریض کو دوائی کھانی پڑتی ہے، تب اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرتے ہیں، ورنہ اس دوروں کو واپس آنے کا بہت خدشہ ہوگا۔ ایک دورے کی نشانی شدید غصہ آنا ہے، اس میں ہوتا ہے یہ کہ پیشنٹ یا تو اس غصے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا دوسروں کو شدید غصے سے نقصان پہنچاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو پوچھو کہ تم نے ایسا کیا، اس کو کوئی یاد نہیں ہوتا کہ اس نے ایسا کیا۔ یہ بھی ایک دورے کی نشانی ہوتی ہے، اس کو بھی ڈائگنوز کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ، اور اس کا بھی علاج ممکن ہے۔ اپنے سید راشد حسن اور پلگ اینڈ پلے والوں نے ہمیں سلام کہا ہے اور ماشاءاللہ کہا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور حسین ریحان صاحب بھی سلام کہا ہے اور رحمت اللہ وبرکاتہ کہا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایڈوکیٹ فیضان جانی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے حیدر علی سید کو چیک کروایا تھا، انہوں نے ڈپریشن انگزائٹی بتائی اور ٹیبلٹ پینکس مرگندی فلوکسٹین 20 دی 10 دن سے کھا رہا ہوں، تب تک ٹھیک کھا رہا ہوں، اس کا اثر ہوتا ہے، تب تک ٹھیک رہتا ہوں اور رات کو نیند نہیں آتی، اور صبح اٹھتے ہی بہت بھی خراب ہوتا ہے، الٹی آنے کو ہوتی اور ویکنیس بہت ہوتی ہے، کرتا ہوں۔ اچھا، اور رات کو خیال بھی بہت برے آتے ہیں۔ اب اور پلیز آپ میری فائل حیدر بھائی سے منگوا کر چیک کر لینا، میں انشاءاللہ 3-4 دن تک آؤں گا پھر چیک کروانے، اور پلیز مزید میری رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں یہ بیماری جو ہے نا، اس میں دوائیوں کا اثر ہونے میں 3-4 ہفتے لگتے ہیں، اور اس میں یہ کہ پہلے مہینے میں 3 دن کے بعد آپ کو رابطہ کرنی چاہیے معالج سے، تاکہ دوائیں اس کے مطابق پڑھائی جا سکے، تبھی اس کے بعد فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جب آئیں گے وزٹ کے لیے تو آپ ایسا کریں، اپنے یہ جو سمٹم آپ نے لکھوائے وہ آپ لکھوائیے گا، پھر حیدر مشورہ کر لیں گے ہم سے، تو ہم اس کو رہنمائی کر دیں گے آپ کو۔ اور ویسے حیدر مجھ سے مشورہ کر کے اکثر نسخہ لکھتا ہے، تو اس لیے اگلی دفعہ بھی کہیے۔ اگر راشد حسن صاحب نے کہا ہے کیا دوروں کی صورت میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ میرے رشتے دار جو کہ 14 سال کا تھا، میں تعلیم کے لیے گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو دورے آتے تھے، جس وقت اس کا انتقال ہو اس سے قبل اس کو کئی دورے آئے تھے۔ بالکل ہو سکتی ہے، دورے جب بار بار پڑھیں، اور جس کو ہم اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس کہتے ہیں، تو وہ خطرناک کیفیت ہوتی ہے، اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ اور دورے جس کو آتے ہوں، سنا ہو اگر کسی نے اس کو دورے آتے تو اس کو احتیاط بہت بتاتے ہیں ہم لوگ۔ اس کی احتیاط یہ ہے کہ وہ اس طرح کا کام نہیں کرے، جیسے کہ چولہے کے پاس جا کے کوئی کام نہیں کرے، پانی کے قریب نہیں جائے، ایکسیڈنٹ ہونے کا ڈر، پیدل چل کے سڑک کراس نہیں کرے، تو اس کی بہت احتیاط بتاتے ہیں کہ جب تک وہ علاج نہیں کرواتا اس کو احتیاط بہت کرنی چاہیے، تاکہ علاج کرواتا ہے تب بھی کیونکہ اتفاقی کو دورہ پڑ جائے تو اس کو یا کسی اور کو نقصان نہ پہنچے، تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ عبد الرشید اچکزائی، واٹ شوڈ دا پرسن ڈو اف دے ہیو اینگزائٹی؟ اینگزائٹی اگر ہے یعنی گھبراہٹ ہے
تو آپ یہ دیکھیں کہ کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو، کس وجہ سے ہو رہی ہے. عموماً کوئی مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ان مسائل کا جائزہ لیں اور اس کے لیے آپ کیا قدم اٹھا سکتے ہیں ان مسائل کو صحیح طرح سے حل کرنے کے لیے، تو گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. اگر اس سے بھی ختم نہ ہو تو پھر آپ کو مشورہ کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں کے، دوستوں سے، اور اگر پھر بھی نہ ہو ختم تو پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں آپ. حضرت حسین کہتے ہیں السلام علیکم، بینزوڈائزپین کے ایڈکٹ پیشنٹ کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بھائی کسی چیز کا بھی ایڈکٹ اگر ہو تو اس کو 3 مہینے تک ہسپتال میں داخل رہنا چاہیے، کیونکہ خود سے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی اس میں. اور یہاں اس کو ہم متبادل دوائیاں دیتے ہیں تاکہ اس کا جو وڈرول سمٹم ہے وہ نہ ہو. البتہ کوئی مریض ایسا ہے کہ جو خود تھوڑا تھوڑا کم کر کے خود سے چھوڑ دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ گروپ تھراپی اور سائیکو تھراپی کرواتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کن موقعوں پر اس کو یہ طلب ہوتی ہے اور وہ اس میں پڑ جاتا ہے. عمران ہنڈر، السلام علیکم سر، مجھے چند دن سے فیل ہوتا ہے کہ میرے سر پر عجیب بوجھ ہے، بہت زیادہ کسی شے میں دل نہیں لگ رہا، عجیب خوف و پریشانی ہے، ایسے لگتا ہے سر کے اندر کوئی گرم سی چیز آہستہ آہستہ دباؤ بڑھا رہی ہے. راتوں کو آنکھ کھل جاتی ہے 2-4 گھنٹے کی نیند کے بعد. کافی راتوں سے دفتری کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس بھی ہو رہا ہے. کیا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ، انگزائٹی یا سٹریس ہے یا کوئی اور طبی مسئلہ؟ ظاہر ہے انگزائٹی اور سٹریس تو نہیں، آپ نے خود ہی بتایا کہ دفتر کے کام کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھیں آپ کیسے ایسا کام کریں کہ صحیح طرح سے کام بھی ہو جائے اور آپ کو پریشانی بھی نہ ہو. اور سید عائشہ حسن نے شکریہ ادا کیا، آپ کا بھی شکریہ. پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ کراچی نفسیاتی ہسپتال میں ہم لوگ ذہنی مسائل برائے امراض ذہنی، جنسی، روحانی اور منشیات کا علاج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسپتال کی خصوصیات یہ ہیں کہ ہم نے جو پوری فیس دیتے ہیں وہ فیس لے لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے پاس امریکن ٹرینڈ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم جو بھی فیس نہیں دے سکتا اس کا علاج کراتے ہیں، جتنی فیس دے سکتا ہے اس کی دیتے ہیں. ایسا آپ کو ہاسپٹل کہیں نہیں ملے گا کہ ہم واپس نہیں کرتے، جو فیس نہیں دے سکتا اس کو کم لیتے ہیں، نہیں لیتے. پھر یہ کہ دن رات یہ اسپتال کھلا رہتا ہے، چاہے آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ ہو یا ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ ہو، داخلے کے لیے، آؤٹ پیشنٹ کے لیے. اور یہاں اگر داخل کرنا ہو تو آپ کو کیمرے میں وہ وارڈن پہلے دکھا دیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مریضوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو رہا ہے. عدنان حیدر، واٹ ول بی دا ٹریٹمنٹ آف اینگزائٹی ڈس آرڈر؟ بھائی گھبراہٹ ہے تو آپ جائزہ لیں کہ کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس میں مسائل ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے اینگزائٹی ہوتی ہے. مشورہ کریں اپنے دوستوں سے، بھائی بہنوں سے، والدین سے، اور وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. اگر نہیں ہوتی تو پھر سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کریں. دلاور شیف، نوٹ چپڑی کی دکان ہے، پیسے لوٹنا تو آپ لوگوں کو سکھائے، پیسے لوٹنا، اور مریض کے لیے کچھ لے کر جاؤ وہ بھی چھپا دیتے ہیں. کچھ سمجھ میں آئے کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ شکایت ہے لگتا ہے ان کو. بھائی اردو میں لکھے ہیں یا انگریزی میں؟ اردو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. ان کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی کیا ہے ان کو مسئلہ.
चीजें छुपा देते हैं। हमजा मतीन साहब भी आ गए। हौसला अफजाई का शुक्रिया हमजा मतीन साहब। इसको मैसेज क्या लिखा भी तुमने, खोलो जरा। वेरी नाइस लिखा हुआ हैं? वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस भी बहुत वेरी नाइस लिखा है। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। तो और मैं कह रहा था कि ज़हनी अमराज के अलावा जिनसी अमराज, रूहानी अमराज, जादू, जिन, भूत, तावीज़, गंडे, ऊपरी असर, सिफरी अमल किसी को महसूस हो तो साइकियाट्रिस्ट सबसे बेहतर है उसको ठीक करने के लिए। और जिसकी भी कमजोरी कुछ हो या परेशानी हो, शादी से पहले या शादी के बाद, उस पर हमने किताब लिखी है, 2 किताबें, एक अंग्रेजी में एक उर्दू में। वो किताब पढ़ें और उससे भी मसला हल ना हो तो हमारे पास तशरीफ लाएं। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कभी हमारे हॉस्पिटल में आए, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, फीस के हवाले से, दाखिले के हवाले से, कोई भी कंप्लेन अगर आपके पास है, तो आपने हमने हर जगह वाज़ेह अपने नंबर दे रखे हैं कि आप उस नंबर पे कॉल करके हमें बताएं। अगर कोई ऐसा किसी का अमल है जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंचे, या आपको कोई परेशानी हो, या आपको इंफॉर्मेशन ठीक ना मिली हो, तो आप फौरन हमने नंबर लिखे, आप हमें इतला दें। दूसरा ये कि हमने तजावीज़ और कंप्लेन का पेपर रखे हुए जगह जगह, रिसेप्शन पे या उसमें लगे हुए, वार्ड्स के अंदर लगे हुए। उसमें आप लिखें कि आपको क्या परेशानी हुई, ताकि हम उसको ठीक कर सकें, आपको क्या आसानी मिली और बेहतरी क्या हमें करनी चाहिए आपके हवाले से, वो हमें बताएं। हम इसको बहुत सराहते हैं, इस बात को। उसको हम कंप्लेंट नंबर कहते हैं, वो हमने हर जगह लिखा हुआ। कंप्लेंट नंबर एक अलग नंबर है, उसमें आप इत्तला करें। अगर फीस आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं ली जा रही है या इलाज नहीं हो रहा है तो आप कंप्लेंट में हमें लिखें और वो हमारे पास डायरेक्ट आएगा फोन। फिर हम ये बहुत जरूरी रखते हैं कि जो पेशेंट दाखिल होकर हमसे इलाज करवाते हैं, उसका हम फॉर्म एक भरवाते हैं जिसमें वो अपनी सारी चीजें बताता है। उसको इलाज कैसा मिला, उसको सफाई कैसी नजर आई, उसको खाना कैसा मिला, उसको हर चीज की हम लिखवाते हैं। वो भी आपको जरूर भरना चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं मैनेजर को कि जबरदस्ती दे के आप भरवाएं। और अगर आप सामने नहीं भरना चाहते तो आप घर जाके भरें। और फिर हमारे बॉक्स होते हैं जो आम आदमी उस बॉक्स से नहीं निकाल सकता, सिर्फ डायरेक्टर ही उस बॉक्स को खोल सकते हैं, उन तक पहुंच जाए। इसका मतलब हम जब पूछते हैं आपसे, आपको कोई कंप्लेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी की अपने मुलाजमीन को कोई वो करेंगे। हम ट्रेनिंग के हवाले से चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर मुलाजमीन की ट्रेनिंग भी हो सके, और जो सहूलत हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट को मिले, उसको पूरी सहूलत और आसानी मिल जाए। इसका ये मकसद होता है। किसी की ये मकसद नहीं होता कि उसको हम जॉब से निकाल देंगे या उसको उसका कोई नुकसान हो जाए। बहुत से लोग रिश्तेदार इसलिए भी कुछ कंप्लेन हमें नहीं बताते, लिखते कि भाई दोबारा इन्हीं लोगों के पास, स्टाफ के पास आना है तो फिर दुश्मनी होगी या हमारा खराब करेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये नहीं आप सोचें। आपको जो भी परेशानी हो, जो भी आपको मसला हो, आप फौरन लिख के हमें बताएं। और हम फोन करते हैं, खुद टेलीफोन करते हैं कि कंप्लेन के ऊपर रिश्तेदारों को घरों में, कि आइंदा आपको ये परेशानी नहीं होगी, हम इसको बेहतर करेंगे। और कुदरती खबन बख्श, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज नंबर भेज दें। नंबर तो इनको भेज दें, 111760760 है नंबर, और यहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले मिली, इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। अकमल खान साहब कहते हैं, सर मुझे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, सारा दिन रात को देर तक सोचता रहता हूँ, हर वक्त अंदर में फजूल बातें चलती रहती हैं, किसी भी चीज पे फोकस नहीं हो रहा है और स्टडी पे कुछ भी नहीं। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ इस बीमारी से। हाँ भाई, ये बहुत वाकई खतरनाक बीमारी होती है
اور ایک کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو خیالات آئے ہیں آپ اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو زور سے بولیں کہ چپ ہو جاؤ، اسٹاپ، اور اگر لوگ بیٹھے ہوں تو دل میں یہ بات کریں جب بھی یہ خیالات فضول قسم کے آئیں تو آپ ان کو روکیں ان کو اور ان پہ عمل نہ کریں. اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو گندے ہو گئے تو اس پہ عمل نہ کریں. یہ تو آپ فوراً کر سکتے ہیں. اگر اس سے ٹھیک ہو جائے تو صحیح ہے، ورنہ ہمارے پاس تشریف لائیں، اس کا علاج کریں گے. حضرت افریدی، بی پی ہارٹ لو محسوس کر رہے ہوں، باڈی میں انرجی نہیں ہے، اسٹمک پرابلم بھی ہے، سیٹنیو 10 ملی گرام پیکوئٹ 50 ملی گرام استعمال کر رہا ہوں. دیکھیں بی پی لو تو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ تو کہتے ہیں جن کا بی پی لو ہوتا ہے ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی ہے، اور کمزوری جو ہے وہ کسی بھی بیماری میں کمزوری ہوتی ہے اور پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے. تو آپ بتائیں جس ڈاکٹر سے آپ علاج کروا رہے ہیں، ہو سکتا ہے دوائی میں اضافے کی ضرورت ہو. سردار حسن چودھری، ہر وقت سر پہ دباؤ رہتا ہے، گردن کی پٹھے پہ کھچاؤ رہتا ہے، سر پہ کوئی چیز شیک ہوتی ہے لائک جیلی. ہاں یہ تو آپ ڈاکٹر کے پاس آنا پڑے گا بھائی، اور اس کو پھر ہم آپ کے معائنہ بھی کریں گے اور تفصیل بھی پوچھیں گے، کچھ ٹیسٹ بھی کرائیں گے، پھر تشخیص اور علاج کو تجویز کی جا سکتی ہے. اور شاہد حسین تھرسوی، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے جناب، لوگوں کو سہولت کے لیے. جناب حاضر ہیں، آخر آدمی کو دنیا میں بھی لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور آخرت میں بھی یہی کام دے گا، یہی ہم چاہتے ہیں. یہ کسی نے لکھا ہے واٹس ایپ نمبر سینڈ کریں. ڈاکٹر کا سینڈ کر دیں، کانٹیکٹ کر دیں گے. واٹس ایپ نمبر مانگ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک خاتون کا علاج کر رہا تھا میں، تو کوئی ڈپریشن تھی، ان کو دوائیں بھی کھا رہی تھی، ان سے بہتر بھی تھی، مگر اپنی ساس سے ان کو شکایت تھی، اپنی خامی سے ان کو شکایت تھی، اور آپس میں تعلقات خراب تھے. اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں اکٹھے رہنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت اچھا ہے اور سب کے لیے فائدہ مند ہے، مگر اس میں ضروری ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کی جائے، اخلاق سے پیش آئے، اور بڑے جو ہیں چھوٹوں کو آزادی دیں ان کو، اور گھر میں بھی ان کا کچن الگ ہو اور آنے جانے کے لیے ان کو اجازت نہ لینی پڑے، تو پھر یہ بہتر ہو سکتے ہیں حالات. تو آپ کو کسی کو بھی اگر کوئی گھر میں معاملات خراب ہیں تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں. ظہیر صاحب کہتے ہیں جو ذہنی مریض ہو ان کو کون سی ٹیبلٹ دینی چاہیے. یہ اس کے لیے تو ہم لوگ 25 سال میں ایم بی بی ایس کرتے ہیں اور 10 سال میں پھر مزید سیکیٹری کی
اسپیشلائزیشن کرتے ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کون سی ٹیبلٹ دینی چاہیے. اور پھر بھی اگر مریض ہو سامنے اور اس کی تفصیلات معلوم کریں تکالیف کی تب دے سکتے ہیں. آپ کو ایک سوال پوچھنے سے تو ہم نہیں دے سکتے. جادو تو نہیں ہے ہمارے پاس, ہم صرف ڈاکٹر ہیں. بچوں کے مسائل بھی بہت سارے ہوتے ہیں. بچے ہمیشہ میں نے دیکھا کہ والدین کو شکایت ہی رہتی ہے اپنے بچوں سے کہ وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے, وہ ٹریننگ صحیح نہیں کرتے, وہ صحیح کماتے نہیں ہیں, اور بچوں کو والدین سے رہتی ہے. اس لیے یہ ایشو بھی ایک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کیسے دی جائے, ان سے کیسے رویہ رکھا جائے, اور بچوں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے والدین سے اور بڑوں سے کیسے رویہ رکھیں. ایک ریسرچ میں نے دیکھ رہی تھی, اس میں یہ تھا کہ شیزوفرینیا ایک بیماری جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی کچھ شروع ہو جاتی ہے. اس کے کچھ سمٹم ایسے نظر آنا شروع ہوتے ہیں بچوں کے اندر, اور وہ بچپن میں تو کوئی پہچان نہیں پاتا, والدین اور رشتے دار تو نہیں پہچان سکتے اس کو, لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں بچے تو وہ کلیئر نظر آتے ہیں. ایسے بچے جن کے اندر شروع سے تھوڑا تھوڑا شیزوفرینیا کے سمٹم ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت مسئلے مسائل والدین کو بھی نظر آتے ہیں اور بچوں کو بھی ہوتے ہیں. ظاہر ان کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ والدین تو نہیں دے سکتے, ان کو تو وہی چلنا ہوتا ہے کہ اس کو مدرسے جانا ہے, اس کو اسکول جانا ہے, اس کو اس ٹائم پہ سونا ہے, اس ٹائم پہ کھانا ہے, یہ کرنا ہے. تو ایسے بچے جو کہ بیچارے تھوڑا سا ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کے پاس ساتھ جو اس روٹین سے نہیں چل سکتے وہ دوسرے بچوں کی طرح, تو ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے, والدین بھی بہت پریشان ہوتے ہیں, تو اور ٹینشن بڑھ جاتی ہے گھر میں. تو ایسے بچوں کو بھی سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے پرابلمس جائزہ لے سائیکیٹرسٹ, اور کوئی والدین کی صحیح طریقہ کار بتائے کہ اس میں کس طرح اس کو لے کے چلیں. بالکل صحیح ہے کہ سب بچوں میں ایک سی ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی, ایک سی رجحان نہیں ہوتا. اس لیے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو چاہیے کہ اس کا جائزہ لیں کہ اس میں کتنی آئی کیو ہے اور ذہنی رجحان کیا ہے, اور کہاں تک یہ پڑھائی کر سکتا ہے, کہاں تک یہ کوئی اور اسکل حاصل کر سکتا ہے. تو اس میں بچے کو بھی آسانی ہوگی, والدین کو بھی آسانی ہوگی. اور ایسے بچے جن کے والدین میں سے کسی ایک کو شیزوفرینیا کا مرض ہو یا ڈپریشن کا یا کسی اور ذہنی بیماری کا مرض ہو, ایسے بچوں میں سے گھر میں ایک آدھ بچہ ضرور متاثر ہوا ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی پہ خراب اثر ہوتا ہے, یا اس کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے سمٹم ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی اس کا علاج کرانا چاہیے شروع سے ہی, اور جتنی جلدی علاج شروع ہو جائے گا اتنی زیادہ اچھا اس کا علاج ہوگا اور زیادہ پر اثر ہوگا. ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو واٹس ایپ نمبر ہو تو میں آپ کو رپورٹ بھیجوں گا, اور مریض سے بات بھی آپ سے ویڈیو پر آپ کو ان کا علاج کرنا, آپ کو جو فیس ہوگی وہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ. ہاں بالکل ضرور, واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو بھیجا گیا ہے اور یونیورسل ایکسیس نمبر بھی آپ کو بھیجا گیا ہے. اس میں آپ دونوں پہ کسی بھی کانٹیکٹ کر لیں تو آپ کا رابطہ میں سے کرا دیا جائے گا. ہم لوگ 30-40 معالجین ہیں یہاں, سائیکیٹرسٹ اور ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ اور سوشل تھراپسٹ, اور روز کے تقریباً 300-350 مریض ہمارے پاس آتے ہیں, اور داخل بھی 100-150 مریض رہتے ہیں.
تو کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ. دیکھیے ہم نے ایک ایسا اسپتال کھولا ہے جو سیلف سفیشینٹ ہے. 24 گھنٹے مریض دیکھے جاتے ہیں. اپوائنٹمنٹ لے لیں تو اچھا ہے, مگر بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی مریض دیکھے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ جتنی فیس آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنی لے لی جاتی ہے. اگر کسی کو پرابلم ہو تو کمپلینٹ کے نمبر پہ ہمیں رابطہ کریں. پھر یہ کہ ہر قسم کا علاج جو دنیا میں موجود ہے نفسیاتی امراض کا ہمارے پاس بھی ہے. اس میں پروسیس بھی ہے, مشینی علاج بھی ہے, ای سی ٹی بھی ہے, سائیکو تھراپی بھی ہے, اور خاص طور پہ ہمارا ایڈکشن وارڈ جو سیپریٹ ہے مبین ہاؤس کے نام سے, اس میں ہم ایڈکٹس کو بہت پیار محبت سے رکھتے ہیں اور کوئی پروسیس اور سائیکو تھراپی سکھاتے ہیں. ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم آزاد کشمیر سے ہیں. ٹھیک ہے, آزاد کشمیر بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ ضرور ہم آپ کی مدد کریں گے. آن لائن ٹریٹمنٹ کا یہی فائدہ ہے, کسی بھی شہر میں بیٹھ کے آپ سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں, میڈیسن منگوا سکتے ہیں, بالکل علاج کروا سکتے ہیں. بالکل. اور دن رات کے ہر وقت آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور زوجہ خان آپ کی لائیو براڈ کاسٹ 10 گروپس میں شیئر کر دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ. اچھا ہے نا, جن کو بھی آپ کو بھی ثواب ہوگا, کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو دعا دے گا تو آپ کو بھی دعا دے گا. لو جی کہہ رہے ہیں 10 گروپ میں شیئر کر دی ہم نے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اور لوگوں کو بھی کہیں کہ اس کو شیئر کریں, اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں, کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے. ورنہ تو لوگ کہتے تھے امریکہ سے واپس کیوں آ رہے ہو, ہم منع کرتے تھے. جب 1969 میں واپس آ رہا تھا تو لوگ منع کرتے تھے کہ واپس مت آؤ, یہاں کوئی فیوچر نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے لوگ تو ہیں, فیوچر کیوں نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں اتنی عزت نہیں ہوتی انسان کی. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں جو لوگ اپنے بچے بڑے کر رہے تھے, وہ بچے بھی بگڑ رہے تھے, بدماش ہو رہے تھے, شرابی ہو رہے تھے. تو اپنے بچوں کو بچانا تھا, خود بھی آ کے اپنے لوگوں میں آ کے کام کرنا تھا. جو ہم نے سیکھا ہے دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچانا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سائیکالوجسٹ ہوں, ڈاکٹرز ہوں, سائیکیٹرسٹ ہوں, کوئی وہ مشورہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. ویسے تو ہم ایک نظارہ بھی نکالتے ہیں ہر مہینے, اور وہ ہم اسی ایڈریس پہ بھیجتے ہیں فیس بک پہ. اگر کسی کو وہ پڑھے, اردو اور انگریزی دونوں میں نکالتے ہیں. جو لوگ جسٹس خواجہ نے کہا ہے نا کہ ججز کو انگریزی نہیں آتی, تو ہمیں بھی انگریزی نہیں آتی. وہی میں نے جب ترجمے کرنے شروع کیے تو دیکھا کہ واقعی بہت دقت ہوتی ہے سمجھنے میں. اور یہ بات صحیح ہے, صرف جج ہی نہیں, لائرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, کچھ ان کو انگریزی اتنی اچھی نہیں آتی جتنی اپنی زبان آتی ہے. اس لیے ہم نے اردو میں یہ رسالہ چھاپنا شروع کیا ہے. انگریزی کا بھی ہوتا ہے اس میں, مگر اردو کا ترجمہ بھی ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے جس کو انگریزی نہیں آتی وہ سب سے زیادہ جاہل ہے, اور جس کو انگریزی آتی وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سب سے اچھا وہی ہوگا. ابھی فرحان صاحب بتا رہے تھے نا کہ اسلام آباد میں کسی ہوٹل میں جو ہوٹل کی مالکہ تھے, اس نے مینیجر کو بہت شرمندہ کیا کہ تم انگریزی اچھی نہیں بول پاتے. تو اس کو لوگوں نے بہت برا منایا. اور میں نے بتایا کہ انور مسعود صاحب نے جو شاعر ہیں
ایک تو ان کا شعر بتایا میں نے کہ انہوں نے کہا کہ انگریزی بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کہا کہ فیل ہونے کو بھی ایک مضمون چاہیے، اور دوسری انہوں نے کہا کہ میری خواہش، اس سے پوچھا گیا کہ کوئی خواہش ہے آپ کی جو پوری نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا ایک خواہش ہے۔ کیا؟ کہہ رہے کوئی گورا آئے اردو میں لکھا وہ فارم لے کے آئے کہ ذرا مجھے پڑھ کے سنا دے اور یہ کیسے بننا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کی قدر کرنی چاہیے، انگریزی ضرور پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، خاص طور پہ جن لوگوں کو ترجمے کرنے ہیں یا انگریزی کے بولنے والے ملکوں میں جانا ہے۔ آصف وحید صاحب کہنے یہ شیمنگ بہت ہے اگر نفسیاتی علاج کے لیے جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیمنگ بہت ہے مطلب شرمندگی ہوتی ہے۔ کیوں شرمندگی کیوں ہوگی؟ اس کو شیونگ لکھا ہے، شیم کو شیونگ کر دیا۔ نکل شرمندگی کیوں ہوگی اس کو کرنے کے آگے؟ سمجھ نہیں آتی، انگریزی ایسی زبان ہے بھائی، کافروں کی زبان ہے، سمجھ بھی نہیں آتی وہ۔ There is a recent incident about suicide and homicide by Dr. Azhar. And then Dr. what would you say about that? سوسائڈ جو ہے، مرڈر اور سوسائڈ جو ہے یہ بھی نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈپریشن اور ایڈکشن اور اسکیزوفرینیا میں، اور باقی جب تفصیلات تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ رمشا کہتی ہیں کہ کانٹ اے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ریکگنائز اف دے آر سفرنگ فرام سم ڈپریشن اور ادر سائیکیٹرک النس؟ اور ڈیفینیٹلی کیوں نہیں ریکگنائز کرتا؟ بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، سب کو پتا ہے، اگر اداسی ہوتی ہے اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے اور مرنے کو دل کرتا ہے تو یا فیئر یا ڈپریشن، یہ سب کو پتا ہے، تو یہ کیوں نہیں پتا چل جاتا ہے؟ مگر یہ کہ اس کا علاج کیسے ہونا ہے یہ پتا نہیں ہوتا۔ شفیق اللہ خان کہتے ہیں سر بیسٹ سائیکیٹرسٹ ان کوئٹہ۔ دیکھو سائیکیٹرسٹ تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ہوتے ہیں، مگر میں جو جانتا ہوں غلام رسول صاحب ہیں جو پرانی وہاں کے سائیکیٹرسٹ ہیں اور دوست بھی ہیں ہمارے۔ تو ٹیلی فون اور کمپیوٹر پہ آپ سے رابطہ کریں، اور یہاں جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آ کے رابطہ کریں، اور 24 گھنٹے ہمارے پاس ماہرین موجود رہتے ہیں، اور آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ اور ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ دونوں ہم کرتے ہیں۔ آپ کو داخل کرنا ہو تو وارڈ کا ہم آپ کو کیمرہ کے ذریعے سے دیدار بھی کرا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو جو مریض رسی میں باندھ کے لائے جاتے ہیں، تالے اور زنجیروں میں باندھ کے لائے جاتے ہیں، وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ دوائیں اتنی اچھی ہیں کہ ایک دن کے اندر اندر وہ چلتے پھرتے ہوتے ہیں اور ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم جو مریض آتے نہیں ہیں گھروں سے، کراچی میں خاص طور پہ لانے کے لیے بھی ہمارے پاس نرسز موجود ہیں جو جا کے ان کو انجیکشن وغیرہ لگا کر لے آتی ہیں۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے کہ ایسا بھی کوئی ادارہ ہوگا کہ جس میں فیس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے، جتنی پہلے افورڈ کر سکتا ہے وہ اس سے علاج کر دیتے ہیں۔ ہمارا وہ ادارہ ہے، ہم کیونکہ فیس جو امیر لوگ پوری فیس افورڈ کر سکتے ہیں اسی میں ہم غریبوں کا بھی علاج کرتے ہیں، اور جو ہمارے جونیئرز کو دکھاتے ہیں وہ کم فیس میں، ہم سینئرز جو ہیں انہیں کو مشورہ دیتے ہیں کہ کیسے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ تو ایک ٹیم ورک ہے ہمارے پاس،
اور اس کے ذریعے سے ہم غریب امیر سب کا علاج کرتے ہیں. اور ہمارے پاس امریکہ سے اور انگلینڈ سے اور پاکستان کے ماہرین موجود ہیں. اور ہم پڑھائی لکھائی بھی ہم کرتے رہتے ہیں. ہماری ہر شعبے کی ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا سلوگن ہی یہ ہے کہ باصلاح کا ملا جدید ترین علاج. اور اس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں. ہر شعبے کے لوگوں کی ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے، اس میں وہ نئی نئی معلومات اور نئی نئی تربیت کی جاتی ہے ان کی. اور سب تربیت اردو میں کی جاتی ہے. نئی ریسرچ کو انگلش میں ہمارے سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ نکالتے ہیں، پھر اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور سب کی ٹریننگ ڈاکٹروں کی، سائیکالوجسٹ کی، سوشل ورکر کی، سب کے اس کے حساب سے ان کو پڑھا کے ان کی ٹریننگ اس طرح کی جاتی ہے. میڈیسن بھی سکھائی جاتی ہیں، ڈائگنوس بھی سکھائی جاتی ہیں، میڈیسن سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے. اور سب چیزیں اردو میں ہم لوگ ٹرانسلیٹ کر کے ان کو پڑھایا جاتا ہے اس میں. بالکل. کسی نے پوچھا کہ پشاور میں کون سا اچھا سائیکیٹرسٹ ہے بہار میں؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ پشاور میں سائیکیٹرسٹ کون سا اچھا ہے؟ بھائی اصل میں ہماری عمر کے زمانے میں تو ڈاکٹر شفیق اور خالد مفتی ہوا کرتے تھے. وہ اگر پریکٹس میں ہیں تو وہ سب سے اچھے ہیں. اور بھی کئی آئے ہوں گے، مختار الحق ہے، اور یہ لوگ اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں. اور کیا سوال تھا؟ ایک اور تھا، وہ غائب ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھو سب ڈپریشن اور انگزائٹی صحیح ہو جائے گی. بھائی نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہوتی ہے، چاہے آپ تندرست ہیں یا بیمار ہیں. اور اگر بیماری ہوتی ہے کوئی تو اس کا تو علاج کرانا چاہیے. کھانسی ہو، پیٹ میں درد ہو، یا انگزائٹی ہو، یا ڈپریشن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو مالج کے پاس بھیج دیتے آپ. I'm a clinical psychologist. Ramsha Amir kehte hain clinical psychologist by myself. But if sometimes I get angry over something, people used to say, تم نفسیاتی مریضہ کو علاج کیا کرتی ہوگی؟ تم خود غصے ہو جاتی ہو. Please say something about this. Psychiatrists and psychologists are also humans. They also have someone to do their catharsis. ہاں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے نا سائیکو انالیسس میں تو وہ لوگ انسسٹ کرتے تھے، فروئڈ کے جو تھے شاگرد، کہ پہلے وہ اپنا سائیکو انالیسس کروائیں پھر وہ ٹریٹمنٹ کریں. اور ظاہر انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، مگر یہ کہ اپنا جائزہ بھی لیتے جانا چاہیے کہ اگر غصہ آتا ہے اور کوئی ایسی بے تکی حرکت ہوتی ہے تو جائزہ لینا چاہیے غصے میں کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا اور کیوں کیا. اور اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوتا تو کسی سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے، کسی کولیگ سے، کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ بھی ایک دوسرے سے مشورہ یہ کر لیتے ہیں. کئی مریضوں کو تو ہم سب 2-3 سیکنڈ اکٹھے ہو کے اور پھر ان کا تشخیص و علاج تجویز کرتے ہیں. محمد ایاز صاحب کہتے ہیں سر نوابشہ میں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے سیکیٹری کا؟ یہ تو مجھے نوابشہ سے میں واقف نہیں ہوں. پہلے ڈاکٹر جمیل ہوا کرتے تھے، وہ تو سنائے میں خیال میں وہاں سے چلے گئے. آج کل کون ہے وہاں یہ مجھے علم نہیں ہے. میلاٹونن کا یوز اور سائیڈ افیکٹ بتائیے. بھائی یہاں کوئی ہم کلاس کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ یہ سکھائے آپ کو میلاٹونن ہو یا کوئی اور چیز ہے. یہاں تو اپنے مسائل، بیماری، اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. بادشاہ خان کہتے ہیں سر لو موڈ اور برڈن کا مجھے
اور شک بہت رہتا ہے. یہ تو بیماری کی علامات ہیں ڈیفینیٹلی. لو موڈ بھی نہیں ہونا چاہیے اور شک بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ اور ابھی کوئی سوال نہیں آیا. کچھ اور کہنا ہے؟ مجھے یہ کہنا تھا کہ انگریزی کے حوالے میں جو لوگوں کے خیالات ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش اسکول میں نہیں پڑھائیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، یا ہمارے ملک کی ترقی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم لوگ انگریزی نہیں پڑھتے، اور کوئی اس طرح کے خیالات جو لوگوں کے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ انگریزی کیا صلاحیت کو بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے؟ کسی بھی ملک نے ترقی نہیں کی ہے اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھ کے. کسی ملک نے جس نے بھی ترقی کی ہے اپنی زبان میں کی ہے. اب آپ انگلینڈ کو لیں، وہ پہلے کہتے کہ پہلے ان کو فرینچ کی زبان میں، لیٹن کی زبان میں وہ پڑھاتے تھے، مگر ان کی ترقی نہیں ہوئی تھی. جب انہوں نے اپنی زبان شروع کی تو ان کی ترقی ہوئی. نیوٹن جیسے سائنٹسٹ نکلے. اور اسی طرح یورپ میں کسی نے انگریزی اڈاپٹ نہیں کی ہے، نہ فرانس نے، نہ جرمنی، نہ سویڈن نے، نہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، چند لاکھ کی آبادی ہیں، انہوں سب نے اپنی زبان میں پڑھا ہے اور کام کیا ہے. آگے آ جائے روس میں اور چین میں اور انڈونیشیا اور ملیشیا، یہ ساری جو ہیں ایون ان ایران اور عرب میں بھی اپنی زبانوں میں پڑھتے ہو. بادشاہ خان کہتے ہیں سر میں ایمولین 25 ملی گرام ایک ٹیبلٹ پر نائٹ لے رہا ہوں، اس کے باوجود موڈ آف اور برڈن رہتا ہے. تو بھائی یہ 1 ملی گرام 25 ملی گرام کی گولی سے کیا ہوگا؟ آپ اگر پہلے ڈائگنوز کروائیں اپنا، اگر ڈپریشن آپ کو ڈائگنوز ہے تو پھر آپ کو ڈوز کم از کم 2 گولیوں سے شروع کرنا چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے. اور محمد ایاز کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں بتایا کون سا بیسٹ ڈاکٹر، کون سا سائیکیٹرسٹ ہے. حیدرآباد میں کون ہے بھائی؟ کسی کو پتا؟ تو یاد نہیں آ رہا نام. حیدرآباد میں ہے تو صحیح بہت سارے، لیکن یاد نہیں آ رہا. میمن، مجید میمن بھی سائیکیٹرسٹ ہے نا؟ نہیں، مجید میمن تو چارج اسپیشلسٹ ہے. اچھا. ہاں وہ حمید میمن ہے، حمید میمن. ڈاکٹر حمید میمن ہے. اور انصاری ہے، معین انصاری ہے. یہ لوگ ہیں. دیا گل صاحب کہتے ہیں کہ صاحب کے صاحبہ اعصابی کمزوری کا علاج ہو سکتا ہے. اب پتہ نہیں اعصابی کمزوری سے مطلب کیا ہے آپ کا، اس کی تفصیل بتائیں مجھے، پھر بتاؤں گا میں. سر میڈیٹیشن کے بارے میں کچھ بتائیے. میڈیٹیشن کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت اچھی سمجھی جاتی تھی، مگر میں سمجھتا ہوں ریسنٹلی اس کو ریسرچ میں کوئی اہمیت اس کی نہیں رہ گئی ہے. البتہ نفسیاتی علاج کے بارے میں، سائیکو تھراپی اور دوائیوں کے بارے میں ضرور فائدہ مند ہوتا ہے. محمد الیاس کا کہتے ہیں تھینک یو الاٹ. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے اور ہمیں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ہماری. آپ ویسے میڈیٹیشن میرے خیال میں ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں وہ میڈیٹیشن کا متبادل ہے، اور وہ خود بخود ہمارا ہو جاتا ہے.
تو میرا مطلب یہ کہ ذہنی بیماری ہو، جنسی ہو، اور نشے کے بارے میں مسائل ہوں، یا منشیات کے مسئلے ہوں، یا نفسیاتی اور معاشرتی مسائل ہوں، سب آپ ہم کو بتائیں، ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور یقیناً رہنمائی دیں گے آپ کو. ڈاکٹر عبدالرحمان نے مجھے کہا ہے کہ میسج دیں سب کو کہ میں بھی آپ لوگوں کو ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، مگر 2-3 ہفتے بعد امتحان ہے کہ ان کا IMM بھی اس کو کہتے ہیں، آدھا SCBS کا ہے، تو کہتے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ میں بھی آؤں گا. ہم نے بہت سال لگا کے MBBS کیا ہے اور پھر اس کا اسپیشلائزیشن کی، امریکہ میں بھی رہے، اور ابھی بھی 2-3 گھنٹے روز میں ریسرچ پڑھتا ہوں تاکہ اور بہتر طریقے جو تحقیق سے آ سکے ان کو آپ تک پہنچاؤں، اور دوسرے مریضوں کو بھی. رمشا کہتی ہیں کہ اور سائکیٹرک میڈیکیشن alone enough for psychiatric illness or people should go for psychotherapy. ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ کسی بھی سائکیٹرک ٹریٹمنٹ، سائکیٹرک کیا کوئی بھی ٹریٹمنٹ اگر ہو تو اس میں دوائیں اور سائیکو تھراپی دونوں ہونی چاہیے. ڈیئر سر، کیا سائکیٹری پرابلم کی وجہ سے بلڈ پریشر انکریز ہوتا ہے؟ اب بلڈ پریشر تو کہتے ہیں کہ پریشانی کی وجہ سے بھی انکریز ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ اکثر تو پتہ نہیں ہوتا کیا وجہ ہے بلڈ پریشر کی، مگر یہ کہ اس کی بہت ساری دوائیں ہیں، اس سے وہ نارمل ہو سکتا ہے. ابھی میں ایک 13 سال کی لڑکی کو پیشنٹ کو دیکھ کر آئی ہوں جو جس کا کولیسٹرول اور بلڈ پریشر بھی ہائی تھا. 3 سال سے اس کو ذہنی پرابلم تھے جس کی وجہ سے اس کو بلڈ پریشر بھی اور کولیسٹرول بھی اس کا بہت زیادہ ہائی تھا، وزن بہت بڑا ہوا تھا. تو اس کی ریزن معلوم کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کروا کے معلومات کی جائے کہ فیملی میں اگر کسی کو اس طرح کی بیماری ہے تو کم عمری میں بھی ہارٹ کی، بلڈ پریشر کی، شوگر کی بیماریاں تو ہو سکتی ہیں، اور ساتھ اگر ذہنی ٹینشن ہو جائے تو پھر اور زیادہ یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. انہوں نے سمیع اللہ خان نے کہا ہے کہ میں انگزائٹی میں کون سی ٹیبلٹ استعمال کروں. انگزائٹی میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ کیوں ہوتی ہے انگزائٹی آپ کو، کہ عام طور پہ مسائل کی وجہ سے اور کانفلکٹس کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے. اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں اور عام دوستوں سے، رشتے داروں سے مشورہ کریں. اگر اس سے ٹھیک نہیں ہوتا تو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور اس سے دوائی اور سائیکو تھراپی کروائیں. باچا خان کہتے ہیں سر میں ملنا چاہتا ہوں لیکن آپ کا بہت زیادہ فیس ہے، یہ تو 1 منتھ کی سیلری ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھ سے نہ ملیں، یہاں کے کسی بھی ڈاکٹر سے آپ بات کر لیں، وہ مجھ سے مشورہ کر لیں گے تو میرا مشورہ وہی پہنچ جائے گا. کیا 7,200 کر دی فیس میری، کیا بڑھا دی ہے؟ نہیں بڑھانی نہیں چاہیے میری فیس، جتنی پچھلے سال تھی وہی رہنی چاہیے. وہی ہے. بھائی روز کے 200-300 مریض جب آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر مبین کو ہی دکھانا چاہتے ہیں، لیکن ایک آدمی کے پاس اتنا پیشنٹ نہیں دیکھ سکتے. وہ چاہتے تو سارے پیشنٹ اپنے ہی بناتے، دوسروں سے ٹریٹمنٹ ہی نہ کرواتے.
اس لیے ہم نے ہر طرح کے سائیکیٹرسٹ رکھے ہوئے ہیں تاکہ فیس کے حوالے سے بھی مسئلہ نہ ہو. اگر بہت پیشنٹ کہے ایسی بیماری ہو جو بالکل ٹھیک نہ ہو اور ڈاکٹر مبین کی فیس بھی افورڈ نہ کر سکے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے سائیکیٹرسٹ کو دکھا کے اور وہ ڈاکٹر جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر مبین سے خود سامنے رکھ کے کیس اور ڈسکس کر کے مشورہ کر کے ہاں یہ ٹیم ورک کے ذریعے سے دیکھیے ہمارے 300-350 مریض روز کے آتے ہیں. اگر میں خود ہی دیکھتا سب کو تو 10, 20, 15 دیکھ لیتا ہوں, مگر اس کے ذریعے سے ہم 30-40 ہمارے جو تھراپسٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو اور مجھ سے مشورہ کر لیتے ہیں کوئی اگر پرابلم ہوتا ہے تو اس کے ٹیم ورک کے ذریعے سے ہم سب کا علاج کرتے ہیں اور ایک ہی لیول کا علاج کرتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر مبین کو پڑھائی بہت کرنی ہوتی ہے, اپنے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھنا ہوتا ہے. وہ پڑھائی سب سائیکیٹرسٹ کے کام آتی ہے. ہمارے پورا یہاں کراچی ہاسپٹل کا جو اسٹاف ہے ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں ریسرچ اور سب کی ہر مہینے ٹریننگ کرتے ہیں تو سب کا علاج ڈاکٹر مبین کے برابر ہو جاتا ہے. اور پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہو سائیکیٹرسٹ کو, جونیئر کو یا ڈاکٹرس کو, تو وہ ان سے خود جا کے سیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو اس طرح علاج کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی, اور سب کا طریقہ کار ایک ہے. ڈائگنوز سب کو ایک ساتھ سکھائی جاتی ہیں, میڈیسن سب کو ایک طریقہ کار سکھایا جاتا ہے. بیماریوں کے حوالے سے سب کی ٹریننگ جو ہے وہ ایک ساتھ کی جاتی ہے. سب سینئر سائیکیٹرسٹ سے لے کے جونیئر ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ اور سب کو ایک ساتھ ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ ڈاکٹر مبین ہی کرتے ہیں. اور ظاہر اس کے لیے ان کو ٹائم نکالنا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے اور ریسرچ پڑھنے کے لیے, بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ فراہم کر سکے عوام کو, اس کے لیے. تو جب تک ان کی زندگی ہے یہ محنت کرتے ہیں اور ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ تک وہ فائدہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے.